हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छी गैदरिंग यहाँ पे की और इनकी ये मैंने देखा है, मैं पहले भी आता रहा हूँ कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये इसी तरह के ये मीटिंग्स यहाँ पे करवाते हैं और ओपन इंक्वायरी, ये यानी ओपन इंक्वायरी, ये किसी बायस के बगैर कोई भी इल्मी सिटिंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये इनकी पर्सनल एफर्ट प्लस इनको इंटरेस्ट है। ही इज़ अ वेरी नॉलेजस मैन, तो नॉलेजेबल इनका है सारा तरीका, तो इसलिए मैं इनको पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो जितने मुअज़्ज़िज़ीन ख़वातीन और हज़रात बैठे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बड़े सीनियर ऑफिसर्स, फेडरल सीनियर ऑफिसर्स, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, राइटर्स एंड और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर किसी का नाम रह जाए तो फिर वो गिले वाली बात है। तो इसी तरह बाकी जो लोग आए हैं और पर्टिकुलरली द यंगस्टर्स, चूँकि ये किताब जो मैंने लिखी है ये इसलिए कि यंगस्टर्स को कुछ समझ आए और इसीलिए मैं ये तकारीब और भी मुनक़्क़िद करूँगा ताकि ये फ्यूचर के लिए। तो इसमें इसका जो बेसिक जो है पर्पस वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है सारी दुनिया में। लाइफ इज़ वेरी बैड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखें ना, यूरोप में फार राइट हर जगह जीत रहा है। व्हाट डज इट मीन? उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म का जो बड़ा हाइट पे पहुंचना और एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके बावजूद वहाँ पे क्या हो रहा है? एनिमैलिटी इज़ डोमिनेटिंग ह्यूमैनिटी इवन इन द वेस्ट। तो ये पर्पस ये है कि ये जो ह्यूमैनिटी है इसको उजागर किया जाए। साइंटिफिक नॉलेज, फिलॉसफी। अब साइंटिफिक नॉलेज इज़ नॉट फिज़िक्स अलॉन। साइंटिफिक नॉलेज का मकसद ये है कि फ़िलासफ़ी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। तो फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा सबसे पहले ह्यूमन साइन है। एनिमल मैन जब बाशऊर हुआ तो उसने सबसे पहले सोचना शुरू किया। उस थिंकिंग की वजह से विच इज़ डीप डाउन इट बिकम्स फ़िलासफ़ी। तो उस थिंकिंग की वजह से ये सारे उलूम आए, साइंस, ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें। But man is not just a mechanical machine or a fragment of matter, or universe is not a collection of fragmented pieces of matter. अब मकसद ये है कि ये मैंने इसमें यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि मुसलमानों में एक तो एतमाद पैदा हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, इल्मी तौर पे बहुत पीछे हैं, जाहिलियत की हद तक। जो इनका रिलीजन है इस्लाम पे, आई हैव नॉट प्रमोटेड इस्लाम हेयर, और ना मैं कोई किसी बिलीफ को प्रमोट करना चाहता हूँ, ना मैंने किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। बट ये जो मुसलमानों ने, मुसलमान सोकार्ड उलमा हैं, इन्होंने 700-800-900 साल पीछे कर दिया इस्लाम को। अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, आखिरत बस ये दिस इज़ अ लॉजिक, नथिंग एल्स। सो इसके लिए बिकॉज आई हैव बीन पासिंग थ्रू वेरियस मैनी phases of doubts. I had been an atheist, I had been anti-spiritualist, I had been anti-religious. और ये जो था पैशन मेरा और ये सर्च फॉर ट्रूथ, ये स्कूल के टाइम से था। तो मैं जब कॉलेज में था, एफएससी में, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो पाकिस्तान टाइम्स अंग्रेज़ी अखबार होता था, उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक आर्टिकल आया, द थ्योरेटिक द सिमेट्री कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न फिज़िक्स। ये एफएससी में था। मैं अब कहते हैं ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हासिल की फिज़िक्स में। तो वो आई रेड दैट आर्टिकल अगेन एंड अगेन। आई वॉज इन एफएससी, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कई बार मैंने पढ़ा, मेरे घर मुझे समझ आनी चाहिए क्योंकि उसका नाम मैंने सुना था कि ये जो उन्होंने लिया है नोबेल प्राइज़। तो मैं अपने
پروفیسر کے پاس گیا جو وہاں پہ ہیڈ تھے فزکس کے، تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ آرٹیکل ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا، کہتے ہیں ہاں ہاں ویری گڈ ویری گڈ. تو میں نے کہا جی یہ ذرا مجھے سمجھائیں اس کو. تو انہوں نے کہا برخوردار آپ یو آر ٹو جونیئر، آپ درخت کو چوٹی سے نہ پکڑیں نا، آپ نیچے سے اوپر جائیں اور آپ ابھی آگے منزلیں طے کریں. تو یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آتی. اچھا بہرحال تو وہ میرا سرچ فار ٹروتھ تھا. اسی دوران میں فلاسفی اور یہ جو آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی وہاں سے میں نے شروع کی. برگسن کا پروفیسر صاحب چلے گئے، برگسن، کانٹ جو فلاسفی جو ہاں برگسن، کانٹ، ڈیکارٹ، ہیگل اور یہ جو فلاسفر تھے، اور اسی طرح یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نیوٹن اور باقی اور بھی جو تھیوریٹیکل. I am only concerned with theoretical science, whether it is biology, whether it is physics, whether it is any other science. I'm concerned with it. باقی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں ایکویشن اور یہ وہ دیکھیں نا، اور یہ پاپولر ہے تو اٹ ہیز ٹو بی پاپولر. اب اس نے اسٹیفن ہاکنگ نے جو لکھی بریف ہسٹری آف ٹائم، تو اٹ از پاپولر. ہی ہیڈ ٹو رائٹ اے پاپولر فار پیئنگ the fee of her daughter. پتہ ہے نا جی آپ کو یہ دو میں نے I have all of his books. گرینڈ ڈیزائن کی آپ نے بات کی، اور وہ جو 5 7 8 کتابیں اینڈ 7 8 اور ہیں جو ان پہ لکھی گئی ہیں انکلوڈنگ his biography. تو یہ میں نے کوئی کونا چھوڑا نہیں. اینڈ دس بک از آپ نے دیکھی ہے، آپ جنہوں نے پڑھی ہے، اس میں جو کوئی 250 صفحے کی کتاب ہے، اس میں صرف 233 پیجز ہیں ٹیکسٹ کے، بٹ اٹ ہیز آلموسٹ 800 سائٹیشنس آف ادر آتھرس. اس میں بے شمار سائنٹسٹ ہیں، فزسسٹ، اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. میں نے ان کو کوٹ کر کے اس کو ان سارے پیسز کو ملایا to explain life as a whole. لائف کوئی ڈیڈ میٹر کی پروگرس نہیں ہو رہی. اٹ ہیز ٹو بی یونیورسل. اچھا اس کتاب لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی ہے ٹروتھ کیا ہے، وٹ از ٹروتھ. ہم ساری عمر بھاگتے ہیں دا ہول ویسٹ از ایمپٹی فرام ود ان، اندر سے ایلینیشن، جس کو کارل مارکس نے کہا ہے، ہیگل نے کہا ہے، ایرک فرام نے، alienated man is alienated, empty، اور اندر سے خالی، سب کچھ ہونے کے باوجود، پراپرٹی اور پوزیشن اور ویلتھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی. تو کیونکہ وہ ہیومن بینگ ہے. اچھا اس میں ایک کتاب کافی سال پہلے چھپی ہے، فزسسٹ، ہی از PhD، فریڈرچ کیپرا، ٹاؤ آف فزکس. اب ٹاؤزم جو ہے وہ چائنیز ورژن آف بدھزم. تو اس سائنٹسٹ نے ہی واز گاٹ انٹرسٹڈ ان فلاسفی اینڈ کمپیریٹیو ریلیجنز آلسو. تو اس نے کتاب لکھی آفٹر ڈیٹیلڈ ریسرچ، اور اس میں اس نے لکھا کہ دیر آر پیراللز بٹوین سائنس اینڈ ایسٹرن مسٹسزم. اب ایسٹرن مسٹسزم میں بدھزم اور ہندوازم پہ کافی اسٹڈی کی. ویری 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 ویل ریڈ مین ایون ادروائز، فزسٹ ہونے کے علاوہ. تو میں نے وہ کیونکہ میں پہلے سے ہی کام کر رہا تھا، وہ جب میں ایون سروس میں بھی تھا، تو آل دا ٹائم آئی وڈ بی تھنکنگ اباؤٹ سرچ فار ٹروتھ، اور میں یہ سارا میٹیریل جمع کرتا رہا. اٹ از اے لائف لانگ ریسرچ. تو اس میں اب اس میں فزکس، بایولوجی، فلاسفی، سائیکالوجی، یہ اپنے پڑھی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے، سائیکالوجی کا بہت کھلا چیپٹر ہے آن سیلف، ہیومن سیلف، کہ سیلف ہے کیا، سیلف کتنی امپارٹنٹ ہے. کہ کارل مارکس بھی وہ کہتا ہے کہ انڈیویجول کے لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے. پھر سیگمنڈ فرائڈ، دوز ہو آر ایتھیسٹ،
نیٹشے بھی جو کہ کہتا تھا گاڈ از ڈیڈ اور ریلیجن جو ہے یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. تو وہ سیلف کو کیوں زور دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ یہ ایولیوشن ہے اس طرح، تو یہ پرپز لیس لائف ہے جس طرح برٹرن رسل کہتا ہے اٹ از این ایبسرڈ. تو پھر انڈیویجول پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ انڈیویجول مینز سیلف. تو اس سیلف کے لیے میں نے جو چیپٹر لکھا ہے سیلف پہ، اور سیلف پہ کون زور دیتا ہے زیادہ؟ مسٹکس، صوفیز. تو اس لیے یہ مجھے بہت کچھ پڑھنا پڑا اس میں، سوشیالوجی، سائیکالوجی، سوشل سائیکالوجی، ریلیجن، مسٹسزم. اچھا، ریلیجن کو جو کنڈیم کرتے ہیں وہ ایکچولی ریلیجن جو اسپرچویلٹی ہے اٹ از دا اسپرٹ آف ریلیجن، مقصد. لیکن ریلیجن ایک کوڈ ہوتا ہے. اب مولوی کیا کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں کہ سوشل لاز آر انچینجیبل. جس طرح آپ کہتے ہیں نا اسٹیگننٹ ہوتا ہے ریلیجن، اینڈ اٹ از ٹرو. وہ کہتے ہیں سوشل لاز بھی اسی طرح ایٹرنل ہے جس طرح فزیکل لاز ہے. جس طرح لاز آف فزکس انچینجیبل ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں سوشل لاز بھی ایٹرنل ہیں، فکسڈ ہے، دے کانٹ بی چینج. اور یہ جو اسلام میں اجتہاد کا تصور ہے، تو مولوی جو ہے اس کو زیادہ اگر کرتے بھی ہیں تو بڑا بہت زیادہ وداؤٹ پراپر ولنگنیس. تو اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آخر میں جس کنکلوژن پہ میں پہنچا کہ اس کو کس طرح ریزالو کیا جا سکتا ہے، یہ جو ناٹس ہیں ہماری خاص طور پہ نئی نسل کی ایجوکیٹڈ لوگوں کی، تو ایز اے ہول مین از اے ہول، یعنی اٹ از اے ہولسٹک بینگ. تو اب یہ جو ایولیوشن کا پروسیس ہے وہ کیسے ہوا، جو تو بگ بینگ تھیوری، اب یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب اصل چیز یہ ہے کہ میں نے اسی لیے شروع وہاں سے کیا کہ بھائی اگر آپ نے یونیورس اور لائف پہ لکھنا ہے یا سمجھنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی فرام دیئر. ناٹ کہ جی میں نے ریلیجن کو کہنا وہ خدا ہے تو پھر تو میرے لیے آسان تھا، ہاں جی یہ خدا نے پیدا کیا، یہ اسٹیپ کیا، یہ اسٹیپ کیا. نو، وہاں سے شروع کرنا تھا. اچھا جی خدا، میں نے یہ تو نہیں وہاں پہ لکھا جی وہ خدا تھا اس طرح یا نہیں تھا. اس میں نے یہ لکھا کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پری یونیورس میں کیا تھا، یونیورس ایمرج ہونے سے پہلے کیا تھا. صوفی یا ریلیجس لوگ یا فلاسفر بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے کیا تھا، وہ کہتے ہیں خدا تھا. اچھا جی خدا تو کیا، پھر اس کا کوئی پتہ ہونا چاہیے نا وہ کیا کر رہا ہے، یہ خدا کیا کر رہا ہے. اب دونوں کا جو باتیں ملتی ہیں آپس میں. اب سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں پری یونیورس میں کہ جی اٹ از ان نویبل، انیکسپلیکیبل اور انلمیٹیبل سی آف نتھنگنیس. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ یہی ہے نا کہ بفور بگ بینگ اور بفور دا پوائنٹ آف بگ بینگ پری یونیورس جو ہے انلمیٹیبل سی آف نتھنگنیس. یعنی اس میں جو وہ ایسیموو نے لکھا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی وہ اچھا اب وہ بات یہ بنتی ہے کہ جی وہ نتھنگ سے آ گیا. نتھنگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی فلکچویشنز ہو رہی تھیں اور سی جو تھا اس میں سے ویوز، اور ویوز جو ہیں وہ کس کی تھی؟ انرجی کی. واٹ از انرجی؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں. اچھا وہ ویوز تھی اس میں جو فارم کی طرح جی وہ انرجی has somehow concentrated itself at a point. Somehow energy has concentrated itself at a point. اور اس میں پھر اس کا سارا مٹیریل جو تھا انفینٹ ڈینسٹی اینڈ انفینٹ ٹیمپریچر کے ساتھ، تو اس میں سارا مٹیریل بعد میں جو یونیورس کا بنا. تو اگر انرجی اتنی ہی ہوشیار عقل مند تھی، یا میٹر اتنا عقل مند اور ہوشیار تھا کہ انہوں نے اٹ سارٹ وٹ کہ میرا اس طرح پروسیس ہونا چاہیے، پھر گلیکسیز ہونی چاہیے، پھر میٹر میں اس طرح مینوفیکچرنگ ایلیمنٹس ہونے چاہیے، پھر یہ سارا اس طرح سسٹم ہونا چاہیے، پھر کسی ایک پلانٹ میں کاربن بیسڈ لائف ہونی چاہیے. اور یہ کریکٹیو میئر، یہ جو کوئنسیڈنسز میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ ذرا سا بگ بینگ
ذرا سا بگ بینگ کی سپیڈ زیادہ ہوتی یا ذرا سا کم ہوتی تو یہ یونیورس اس طرح نہ ہوتی. یا جو پارٹیکلز ہیں ان کا سائز یا ان کا چارج یا یہ کوئی میں نے 35 36 اور 35 یہ کوئنسیڈنسز سائنٹسٹ نے جو بتایا انہوں نے کہا جی 200 سے زیادہ کوئنسیڈنسز یعنی کریکٹیو میئرس کریکٹ ہوتا رہا. تو دوسری طرف صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی فلاسفر ناٹ صوفی جو پریکٹسنگ صوفی وہ نہیں, وہ جو اپنے اس میں صوفی پریکٹسز کرتے ہیں آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیم. صوفی فلاسفرز کیونکہ وہ فلاسفر تھے پہلے, جس طرح وہ ابن سینا, فارابی اور باقی بھی کندی ابن رشد بھی, وہ اگرچہ اس طرح تصوف میں نہیں تھے, انہوں نے بھی یہی باتیں لکھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں what was God doing before the creation of universe. وہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ there was complete silence, stillness, absolute stillness, ocean of darkness, بحر ظلمات. اور یہی بات سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ سمپلسٹی تھی بیفور بگ بینگ. سمپلسٹی, سپریم سمیٹری. تو یہی سپریم سمیٹری کو ظلمات تھا, غیب الغیب, غیب الغیوب, اور بہت ساری ٹرمز انہوں نے استعمال کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں صوفیاء نے کہ وہ جو اوشن تھا ڈارکنیس کا ایز اگینسٹ لائٹ آف مینیفیسٹیشن, اس میں ایک ویوز پیدا ہونی شروع کی, یعنی خدا کو قرب ہوا, اس کو وہ اس طرح لیتے ہیں نا, وہ ویوز پیدا شروع ہوئی. اور ایسے ہی جیسے ایگزیکٹلی وہی کہتا ہے جو ایسیموو کہتا ہے کہ جیسے سمندر میں جھاگ اٹھتی ہے تو اس طرح یہ کائنات پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ آگے چلیں. اب وہ بگ پوائنٹ آ گیا جی, بگ بینگ کا پوائنٹ آ گیا سائنٹسٹ کہتے ہیں. دوسری طرف صوفی کہتے ہیں کہ وہ جو بحر ظلمات, خدا جو تھا خاموش تھا, ایبسلوٹلی سائلنٹ. تو اس نے جب چاہا کہ میرے اندر اتنا ٹریئر ہے, اتنی صلاحیتیں ہیں, تو میں پہچانا جاؤں. تو اس نے پلان بنایا. اس پلان کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت, یونٹی پوائنٹ, نقطہ. وہ جو صوفی کہتے ہیں نا پھڑ نقطہ چھوڑ کتاباں, وہ تو ویسے تو چونکہ وہ شاعرانہ اس میں ہوتے ہیں اور اپنا اور لوگ آدمی سمجھتا ہے کہ ایسے یہ علم کو یہ تو علم کو ہی رد کر رہے ہیں. وہ اصل میں بات وہ ہوتی ہے جس کو, تو وہ نقطہ, حضرت علی کا قول میں نے کہیں پڑھا کہ یہ کائنات نقطے کا پھیلاؤ ہے, نقطے کا پھیلاؤ ہے. اچھا آپ نے جو صوفیوں نے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے یونیورس کی ایمرجنس کو. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ جو ہے وہ نقطہ وحدت کو بہت مختلف طریقوں سے کہتے ہیں. جوہر اول, نقطہ اول, اور بہت سارے وجود اول, دا فرسٹ سبسٹینس, دا فرسٹ ایگزسٹینس, دا فرسٹ سمبل, دا فرسٹ ریزن, عقل, فرسٹ ریزن, اس نقطے کو کہتے ہیں. تو فرسٹ ریزن کو ایک حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے. تو عقل کیا مطلب ہوا؟ عقل کو اس طرح نہیں کوئی ایسی عقل وہاں پیدا کر دی کوئی چیز. عقل مینس دیٹ پوائنٹ آف جو نقطہ, وہ نقطہ کیا تھا؟ پلان, گاڈز پلان اور ارادہ. دیٹ واز گاڈز پلان اور ارادہ, وہ نقطہ, کیونکہ اس کے اندر ہی اس نے سارا کچھ رکھا ہوا تھا کائنات کے لیے. اور کہتے ہیں وہ کہ اس میں اٹ واز اے سمڈ اپ پوائنٹ جس میں ساری پوٹینشیلٹیز تھیں. یہ صوفی کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تنزلات ستہ, 6 اسٹیجز انہوں نے کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں. پہلی ہے ایک تو پری یونیورس ہے نا جی, احدیت اسے کہتے ہیں, احدیت. پھر ہے وحدت, فرسٹ اسٹیج آف مینیفیسٹیشن, تجلی اول,
جو میں نے کہا کہ پوائنٹ یا ارادہ، وحدت، اس کے بعد واحدیت، اس کے بعد عالم ارواح، اس کے بعد عالم امثال، اس کے بعد عالم اجسام، دین اپیئرنس آف مین. اچھا یہ انہوں نے کیٹیگرائز کیا، اور یہ نہیں کہ وہ بیچ میں جی وہ گیپ ہوتا رہا یا پاز ہوتا رہا یا وقفہ ہوتا رہا. اٹ از ایبسلیوٹلی کنٹینیوس وداؤٹ اینی انٹرول اینڈ پاس. دوسری طرف سائنٹسٹ نے بھی، اسٹیفن ہاکنگ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے 9 اسٹیجز لکھے ہیں اس پہ، گرینڈ ڈیزائن میں بھی اور وہ جو دوسری ہے دا یونیورس ان دا نٹ شیل، دونوں میں ان کو بیان کرنے میں. یعنی وہ جب وہ یونیورس تھی وہ کیا 1 ریزڈ بائی دا پاور مائنس 45 سیکنڈ یا 43 سیکنڈ 45 کا 43 تو پھر اس میں آگے چلے گئے ہوں گے نہیں تھوڑا سا. جی تو اب وہ اس میں یہ سائنٹسٹ بھی وہی بات کرتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں کہ وہ اس بگ بینگ جو تھی، بگ بینگ کے بعد آگے وہ سٹیجز جس کو وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں، ایک تو اسٹیفن ہاکنگ ہے، دوسرا عبدالسلام کا جو ساتھی جنہوں نے نوبل پرائز لیا اسٹیون وائنبرگ، حالانکہ وہ ایتھیسٹ ہے، اس نے ویسے ہی کیٹیگرائز کیا ہے 6 فریمز. ٹھیک ہے نا جی، 6 فریمز میں اس نے یونیورس کو یعنی وہ سٹیجز بتائی ہیں. وہ دا فرسٹ 3 منٹس یا تو فرسٹ 3 منٹس کا اس نے کیا ہے. تو اسی طرح ایک جے لرنر ہے جو کمیونسٹ ہے، سوشلسٹ ہے، جس نے کتاب لکھی ہے دا بگ بینگ نیور ہیپنڈ، جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جی وہ بگ بینگ اسٹیبلش تھیوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں. وہ بھی تک اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کے اندر پڑے ہوئے ہیں تقریباً کچھ جو ہیں. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کائنات ایٹرنل ہے، وہ اس کو 2 ٹریلین ایئر کہہ رہا ہے، یعنی 22 خرب سال پرانی تک لے جا رہا ہے. بھارت اس نے بھی اسی طرح کیٹیگرائز کیا ہے کہ بگ بینگ تھیورسٹ جو ہیں انہوں نے یہ سٹیجز بنائے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بگ بینگ کے بعد ہوگا کہ جی وہ پہلے وہ سنگل فورس تھی، سنگل فورس ظاہر ہوئی نا جی. تھوڑی سی قطع کلامی کر سکتا ہوں؟ میں تھوڑی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بار بار کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ کہا، اور آپ بار بار کہتے ہیں صوفیاء نے یہ کہا. The only problem that I have with your book also is کہ you must realize کہ when a scientist says something تو جو طریقہ کار ہے اس کا وہ کسی مشاہدے کی بیس پر ہے. ابھی یہ جو صاحب پہلے بات کر رہے تھے ان سے میں نے کہا کہ مجھے اختلاف ہے کہ تھیری جو ہے، تھیری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آؤٹ آف نو ویئر آ جائے. کیا چیز ہے؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ کیا کر رہے تھے کہ آئنسٹائن کی تھیری کی ضرورت تھی؟ آپ کیا کر رہے تھے کہ آگے جو ہے نیوٹران کی یا پروٹون کی یا الیکٹران کی ضرورت تھی؟ تمام وقت آپ تجربات کر رہے تھے، اور ان تجربات میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی تھیں. رادرفورڈ نے ایکسپیریمنٹ کیا، ایک جو ریز تھیں وہ باقی جگہوں سے سیدھی آتی تھی درمیان. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مینز جو ہے نا the way. میں ساری بات آپ کی سمجھ گیا. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو سائنٹسٹ، میں جو کہتا ہوں کہ صوفیوں نے نہیں، یہ نہیں کہ تجربہ کیا، بٹ وٹ از دیٹ. میں آگے بھی چلتا ہوں، ذرا آگے پورا مجھے نہیں سوری، میں ایک صرف ایک بات پوری کروں بات. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں آپ بات کمپلیٹ کریں، لیکن اس لیے کہ آپ ان کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ یہ غالب کا شعر ہے، ربط یک شیرازائے وحشت ہیں اجزائے بہار، سبزہ بیگانہ صبا آوارہ گل نہ آشنا. اب شیرازہ ربط یک شیرازہ، ڈاکٹر صاحب میں یہ ساری عمر پڑھتا رہا. آپ لٹریچر کا میں اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے پوئٹ آلسو. I want to say کہ بہت ہی سائنٹسٹ. تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ذہن کو کھولیں، مہربانی کر کے تھوڑا سا ذہن کو کھولیں، فزکس سے نکلیں تھوڑا سا. ذرا ایک منٹ، کہنے کا مقصد یہ ہے تھوڑا سا شاعری پڑھتا ہوں. آپ پھر بھی کہتے ہیں فزکس سے نکلا. جس طرح میں مختلف مضامین سے نکلا ہوں اور مجھے ڈاؤٹس کا اور یہ مختلف فیزز سے گزرنے کا اگرچہ تکلیف بھی بڑی ہوتی رہی، لیکن مجھے فائدہ یہ ہو کہ میں ریسرچ کرتا رہا، میرا ذہن کھل گیا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس نے آگے، آپ نے پتہ نہیں اس کا نہیں پڑھا، وہ جلال الدین رومی کا جو تھیوری آف ایولیوشن کا، ایبسلیوٹلی ایسا لگتا ہے جیسے ڈارون کا. وہ کدھر سے آئی؟ ذرا ایک منٹ.
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ آگے پھر جتنی سٹیجز انہوں نے جو وادت کی بتائی ذرا اس کے، اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو سنگل فورس جو ہے پھر وہ فور اسی میں سے فور فورسز ظاہر ہوئی، دیٹ واز ایسپیکٹ آف ون فورس، یعنی وہ ظہور اس کو صوفی کہتے ہیں، جو اس کی ظہور تھا ایک فورس کا. تو پھر آگے پارٹیکل وہ اس سنگل فورس کا ہی ظہور ہے نا جی. پھر آگے سارے وہ اس کو اسی طرح، وہ یہ نہیں کہ آپ زبردستی کھینچ کے میں لایا ہوں، ناٹ ایٹ آل، بیکاز آئی ڈونٹ نو عربک، اور یا مجھے مذہبی ذیل بھی نہیں تھی، بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ بھائی اگر یہ ٹھیک نہیں ہے، فرض کریں ریلیجن یا اسپرچولیٹی، تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی، مجھے کیا تکلیف ہے، وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ. تو یہ مجھے زبردستی نہیں کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ آگے وہ جو اس کو کہتے ہیں الحیولہ، اور اس میں ایبسلوٹلی وہ جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا وہ اسی پوائنٹ آف بگ بینگ سے ملتے ہیں. اس کے بعد وہ جو واحدیت ہے وہ وہی جو چیزیں ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ وہ الحبا وچ مینس ڈسٹ اور مسٹ. ڈسٹ جو ہے نا وہ فائن ڈسٹ ڈانسنگ ان سن ریز، وہ وہی جو سب اٹامک پارٹیکل تھے. آگے پھر عالم ارواح کا اسی طرح ایگزیکٹلی. پھر آگے عالم امثال، وہ ہینگنگ امیجز، اور اس کے بعد عالم اجسام، دا ورلڈ آف باڈیز. اور وہ دا ورلڈ آف باڈیز جو ہے وہ منطبق ہوتی ہے آگے جا کے جب مالیکیول، یعنی ایٹمز مل کے مالیکیول بنے، یعنی جب ایٹم ہائیڈروجن اور ہیلیم آئی تو اس کے بعد گلیکسیز اور سٹارز، اور اس کے بعد جب سٹارز کے اندر مینوفیکچر ہوئے دوسرے ایلیمنٹ، تو اس کو اس سارے کو وہ کہتے ہیں عالم اجسام، دا ورلڈ آف باڈیز، اس کو کہتے ہیں اس اسٹیج کو، چھٹی پانچویں اسٹیج کو. تو ورلڈ آف باڈیز کو یہ صرف منرلس کو نہیں لے رہے، انینیمیٹ میٹر کو ہی نہیں، بلکہ پلانٹس اینڈ اینیملس ویت اس کو عالم اجسام یا ورلڈ آف باڈیز کہتے ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام بڑے صوفیاء، اور اس میں ابن العربی اور جلال الدین رومی نے تو وہ جو یہ اس میں ابھی ٹائم نہیں، میں آپ کو اس میں 4-5 جگہوں پہ مثنوی نے اس نے یہ ایبسلوٹلی یہ لکھا ہے کہ میں انینیمیٹ میٹر سے، میں انسان پیدا ہوا، انینیمیٹ میٹر کے بعد میں نباتات میں آیا، از جمادی نباتی افتاد، کہ میں جمادات سے نباتات کی طرف منتقل ہوا. اور اس کے بعد کافی آگے ڈیٹیل سے، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، 3-4 مختلف جگہوں پہ ڈیٹیل سے. اور پھر جمادات سے میں انسان کی طرف نا، جیسے اینیملز کی طرف ہے، اینیمل کنگڈم، اور کہتا بھی ہے وہ ریلم، اقلیم جماد، اقلیم نبات، جس طرح اس نے ڈارون نے یہ جو ٹرمز استعمال کی تھی بعد میں، اینیمل کنگڈم. یہ اس نے یہ تو نہیں نا، میں نہیں کہتا کہ اس نے جلال الدین رومی سے لے لی ہے، لیکن یہ کیا عجیب اتفاق ہے. اچھا پھر اس نے کہتا ہے کہ جب اینیمل مین چمپینزی سے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، میں انسان بنا، اور اس کے بعد آگے بڑھتا گیا، پس کے اندر وہم نایا دانشوم، جو وہم میں نہیں ہوتا میں وہ ہو گیا. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح یہ جو ایک کتاب ہے جی، فلسفہ، سائنس اور قرآن، یہ عرب کے ایک بڑے مشہور تھنکر اور فلاسفر اور اسکالر تھے، مفتی طرابلس کے والد تھے شیخ الجسر. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا ترجمہ یہ ہے سائنس، فلسفہ، سائنس اور قرآن. اس میں اس شخص نے 1859 میں یہ کتاب چھپی تھی ڈارون کی، اوریجن آف اسپیشیز. تو ان بزرگوں نے 1888 میں 1888 میں وہ کتاب لکھی، جس میں اس کو انڈورس کیا انہوں نے، جبکہ سارے یورپ میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گمراہ کر گیا، یہ محمدن تھیوری آف ایوولوشن ہمیں پڑھا رہا ہے اور اس کو کنڈیم کرو یہ ڈارون کو. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی سائنس اور فلسفہ ایمان اور سلامتی کی طرف لے جاتی ہے،
اور یہ اور صوفیاء بھی یہی کہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک یہ دو طریقے ہیں. ایک سائنس کا ہے, ایک سائنس کا طریقہ ہے, اور اس میں سائنس کے طریقے میں وہ ابن العربی بار بار قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہے کہ وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا, اور یہ دے آر سبجیکٹڈ ٹو یو, چاند اور سورج اور ستارے. تو وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو ڈگنیٹی ہے بہت زیادہ ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ ہیز ٹو کنکر دا یونیورس. اور یہ اگر آپ کائنڈلی میری کتاب پوری پڑھیں, آخر میں نے اس کو آخری چیپٹر میں فیوچر, اس کا میں نے فیوچر کا بھی لکھا ہے کہ فیوچر میں کیا وہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے, جس طرح بٹر نسل کہتا ہے کہ یہ ابسرڈ لائف ہے, یہ تو سورج بجھ جائے گا اور اس کی باقی بھی کائنات ختم ہو جائے گی. تو اس میں نہیں بجھے گا وہ, نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں, نہیں بجھے گا, نہیں وہ 5 ارب سال کے بعد اس نے کہا. چلیے بہرحال بجھے گا, مطلب یہ اس نے رسل میں اس وقت 12. تو وہ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور بات صحیح ہے کہ وی آر سو انسگنیفیکنٹ ان دس یونیورس, وی آر سو انسگنیفیکنٹ ان دس یونیورس کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. We should accept نہیں ایکسیپٹ don't get bothered by it. نہیں ذرا سننے دیں نا, ایگو کا پرابلم ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے گھر میں نہیں پڑھا نا, جو سائنٹسٹ نے پھر کہا کہ بھائی اس 1 کاربن بیسڈ لائف کو پیدا کرنے کے لیے دا یونیورس ہیڈ ٹو بی لائک دیٹ. اس کو 13.8 بلین ایئرز گزرنے چاہیے تھے, اس کو اتنی ایکسپینڈ ہونا چاہیے تھا, اور لائف جو ہے اٹ کین ناٹ ایمرج ان لیس دین 5 بلین ایئرز. تو اس نے, اور یہ اسپیس, دوسری اعتراض یہ ہے کہ یہ اسپیس اتنی خالی ہے. ایون ایٹم از 99.9% empty. ایٹم از 99.9% empty. تو باقی جو یونیورس ہے اٹ از ٹو مچ empty. ضرورت کیا ہے فضول. اس نے کہا کہ یہ جو سائنٹسٹ, میں نے اپنی طرف سے میں نے بالکل نہیں کہا کہ ہاں جی یہ بڑا بامقصد چیز ہے تو اے ایمان والو یہ آپ مانو اس کو, یہ میں نے سائنٹسٹ کو کوٹ. یہ کسی صوفی نے بھی بتایا آپ کو ویسے کہ 99% آف دی ایٹم جو ہے وہ فری اسپیس ہے. جناب سنیں نا, وہ تو ایک جنرل لائف پہ کر رہے ہیں نا. ایک طرف وہ اس پہ نہیں, وہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفی نیور کنڈیمز ریشنلٹی, لیکن آگے جا کے وہ جس طرح سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو اپنی, جس طرح اسٹیفن ہاکنگ نے کہتا ہے کہ اس نے لکھا ہے ایک جگہ پہ اپنی کتاب پہ یا انٹرویو میں کہ مائی ورک آن یونیورس از آن دا بارڈر لائن آف ریلیجن اینڈ سائنس, بٹ آئی لائک ٹو اسٹے آن دا سائنٹیفک سائڈ. تو وہ ٹھیک ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں بھائی آپ یہ لگے رہیں, یہ جو اسپریچول ہے یہ تمہارا یہ فیلڈ, وہ دیٹس آل. اسی طرح وہ صوفی بھی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, اس کے اندر صلاحیت اللہ نے دی ہے, اور وہ سیلف کی طرف جاتا ہے. اچھا اب سیلف کیا ہے دیکھیں نا, یہ ذرا تھوڑی پڑھنے کی چیز ہے. باقی یہ چونکہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف مختصراً بتاتا ہوں کہ ہیومن سیلف کیوں امپارٹنٹ ہے. ہمارا جو اس کا ہماری جسم میں جو ڈاٹ ہوتا ہے سیل, سپرم اور اووم کا جو ملاپ ہو کے جو, تو وہ اس کا کوئی 100 ٹریلین سیل بنتے ہیں, 100 ٹریلین. اچھا اس کے اندر جو ڈی این اے ہے, وہ ڈی این اے میں جو انفارمیشن ہے وہ لیٹرز ہیں, 6.4 بلین لیٹرز ہیں اس میں, بالکل ذرا سا اس ڈاٹ میں 6.4 بلین لیٹرز. اور انگلش زبان میں کتنے لیٹرز ہیں جی؟ 26, صرف 26. اور وہاں پہ کتنے 6.4 بلین ڈالر. یہ جو جنوم جنہوں نے وہ کی ہے اس کی ریڈنگ کی, جینوم میپنگ, جی ہاں جنوم میپنگ. تو اس میں ذرا ایک منٹ,
اس میں یہ پھر پورا نہیں ہوگا نہیں، پھر تو سارے اعتراضات اسی طرح رہیں گے، سارے اعتراضات اسی طرح رہیں گے. تو اس میں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 بلین مائلز اگر یہ اس کو ذرا ایک منٹ، 10 بلین مائلز جو ہیں، 10 بلین مائلز یہ اگر اس کو آپ کھولیں اس کو، اس سیل کو، چھوٹے سے ڈی این او کو 10 بلین مائلز، یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائنٹسٹ. اور اس میں اگر اس کے اندر جو لیٹرز ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں 1 سیکنڈ میں 1 لیٹر، 1 سیکنڈ میں 1 لیٹر اگر آپ پڑھیں اس کو اور کنٹینیوس پڑھیں بغیر کسی گیپ کے، تو آپ یہ ڈاکٹر صاحب ذرا ایک منٹ سنیں کہ اس میں اگر اس ڈی این اے کو میں اندر جو لیٹر ہیں، یہ جو آپ کے اندر ڈی این اے چھوٹا سا ہوتا ہے سیل کے اندر، تو اس کو ڈی این اے کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں اس کو، تو آپ 1 سیکنڈ پر لیٹر پڑھیں، دن رات کوئی بیچ میں گیپ نہ ہو، تو کتنا عرصہ لگے گا جی؟ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ 100 سال لگیں گے. نہیں 31 سال. 31 سال. تو یہ اٹ از سم تھنگ ویری ہیوج. اور اس کو من کی دنیا، یہ ایک طرف تو سائنٹسٹ ہے نا جی کہ آپ نے یہ جو آپ اپنی کاپی کر رہے ہیں نا، کمپیوٹر بنا رہا ہے، انسان اپنی کاپی کر رہا ہے، اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جاننا چاہتا ہے. دوسرا اندر کی دنیا ہے کہ جو آپ جس کو اس میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک سی ہے، سمندر ہے، اوشن ہے، انکانشیس. اور یونگ نے اس میں بڑا کام کیا ہے. یونگ نے اس کو وولف گینگ پالی، ڈاکٹر صاحب وولف گینگ پالی، اور اس طرح آئنسٹائن، وولف گینگ پالی تو بہت زیادہ آگے نکل گیا تھا نا جی اس میں، وہ تو اس میں جو سائیکالوجسٹ ہے یونگ کے ساتھ. لیکن ایون آئنسٹائن کہتا ہے کہ the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. وہ کیا مطلب ہوا کہ بھائی یہ کس طرح ہم سے امانگ ہے، یعنی ہم what is knowledge ہے کیا، seeing ہے کیا، knowledge ہے کیا. تو اسی طرح وہ ایتھیسٹ کو تو بہت کنڈیم کرتا ہے آئنسٹائن. وہ کہتا ہے کہ جی it is a snuffed out candle. کیا نہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس نے کہا نا اٹ از اے سنفڈ آؤٹ کینڈل، اور بڑا سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو سائنٹسٹ میں اچھا دوسری بات، ایک اور بات اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو میں نے کتاب لکھی اور اس کے اندر کوانسیڈنسز کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے. یہ ڈیزائن تھیوری آف یونیورس. وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا اسی طرح کا ہے جس طرح اسلام کا یا کرسچینٹی کا ہے. وہ کہتے ہیں ڈیزائن تھیوری، کہ پیچھے کوئی ڈیزائن ہے، جس طرح بیج کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور درخت بنتا ہے. تو یہ اگر کائنات شروع سے ہی اس کے اندر یہ بیج رکھا گیا بگ بینگ میں، جس سے یہ سب کچھ ہوا، تو یہ کوئی ڈیزائن ہے. تو یہ میں بس اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں.